अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। 1-2 चीज़ें आज बड़ी इम्पोर्टेंट आपसे डिस्कस करनी है। ख़ास तौर पे अरशद शरीफ का जो अ, केस है, उस हवाले से बात करनी है। लेकिन उसमें उससे पहले मैं आपको एक अमेरिका की जो सिविल राइट्स मूवमेंट है, उसकी एक बहुत बड़ी शख्सियत का एक कोट दिखाता हूँ। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, उन्होंने ये कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अगर एक जगह पे कोई नाइंसाफ़ी होती है, तो वो जहाँ-जहाँ पे भी बाकी जगहों पे भी कहीं इंसाफ़ का निज़ाम है, मौजूद है, वो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाती है। तो ये उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि इस अमेरिका में आपको पता है कि कितनी नाइंसाफ़ी थी, ख़ास तौर पे ब्लैक्स के हवाले से कितनी नाइंसाफ़ी थी। इसी तरह एक बहुत बड़े स्कॉलर गुज़रे हैं सुन त्ज़ू, उन्होंने कहा था कि एन इविल एनिमी विल बर्न हिज़ ओन नेशन टू द ग्राउंड टू रूल ओवर द एशेज़। यानी ये जो एक बुरा दुश्मन है, वो अपने ही मुल्क को तबाह-बर्बाद कर देता है, ताकि उसका रूल जो है वो चलता रहे। और वो कैसे करता है? वो नाइंसाफ़ी के ज़रिए करता है, उसका और कोई तरीका नहीं होता। वो नाइंसाफ़ी करता है, खुद ब खुद लोग जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, एक-दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, तो और ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। इसी को उर्दू में आप समझ लें कि जालिब ने एक जब नज़्म लिखी वतन फ़रोश, तो उसमें उन्होंने कहा कि असूल बेच के मसनद खरीदने वालों, असूल बेच के मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफ़ा में बहुत हक़ीर हो तुम, निगाहे अहले वफ़ा में बहुत हक़ीर हो तुम, वतन का पास तुम्हें था, ना हो सकेगा कभी, वतन का पास तुम्हें था, ना हो सकेगा कभी, कि अपने हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम, अपने हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। ये जो हिर्स के बंदे होते हैं ना, ये सिर्फ़ अपना सोचते हैं, ये किसी और चीज़ का नहीं सोचते। और इन्हीं के बारे में अगर आप मौलाना रूम को पढ़ें, तो उन्होंने एक कहानी या आप कह लें हिकायत वो बयान की है, और इसका मुवाज़ना जो है उन्होंने किया है, बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है। उन्होंने कहा है कि जो रेशम का कीड़ा होता है, वो उसके साथ उन्होंने इक्वेट किया है इसको। वो कैसे? वो कहते हैं कि रेशम का जो कीड़ा होता है ना, वो अपने इर्द-गिर्द रेशम बुनता रहता है, बुनता रहता है, बुनता रहता है। और जब वो बुनता चला जाता है, आखिर में जाके उसी रेशम के जो उसके गिर्द जाल बन रहा होता है, उसी जाल में वो अपना दम घुट के मर जाता है। तो ये मिसाल है उन लोगों के लिए जो लालच में अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी जो तरगीबात हैं, उनके अंदर इतने गुम हो जाते हैं कि उन्हें ये समझ ही नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं, और इसी दौरान उनका जो टाइम है इस दुनिया में, वो ख़त्म हो जाता है। और ये सबसे बड़ी एक बदनसीबी की बात होती है कि इंसान इस हालत में चला जाए कि उसको तौबा का मौका भी ना मिले। ये मैं तमहीद इसलिए बाँध रहा हूँ कि हमने ये देखा है कि अभी रिसेंटली अरशद शरीफ शहीद केस जो था, उसके अंदर बड़ी लैतो-लाल हो रही है। और मुझे अरशद शरीफ इसलिए ज़्यादा याद आ रहा था क्योंकि एक तो ये है कि जब उनके यहाँ 2 जनाज़े उठे थे, मैं उस दिन वहीं पे था उनके घर। और मुझे याद है कि वो कितना, कोई भी मतलब होता तो उसकी क्या हालत होती, और अरशद के तो 2 जनाज़े उस दिन घर से निकले, तो हमारे लिए भी और सबके लिए एक बहुत बड़ा एक बहुत ही दुःख की और तकलीफ़ की बात थी। तो मैं एक अटैचमेंट फ़ील करता हूँ अरशद के साथ भी, और उसके ख़ास तौर पे जिस तरीके से उसको हाउंड किया गया, मुल्क से बाहर उसको भेजा गया और ज़बरदस्ती भेजा गया, और फिर डरा-धमका के, और फिर जो उसके साथ हुआ वो आपको पता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो उसका जो केस है, उसके ऊपर कुछ नहीं चलने दिया जा रहा। कोई ना कोई रुकावट पेश आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो मैं जब भी ये सोचता हूँ तो मुझे उसकी वालदा का ख़्याल आता है कि वो उनकी क्या हालत होगी, कि एक तरफ तो उनका सारा घर जो है वो उजड़ गया, उनके बच्चे चले गए, उनके हस्बैंड चले गए, और ऊपर से जो स्टेट है जिसके बारे में एहतसास साहब कहा करते थे कि रियासत हो गई माँ के जैसी, वो माँ के जैसी क्या, वो तो दुश्मन बन के बैठी हुई है सामने। तो इस तरह की रियासत जो है, वो बेसिकली तो प्रोटेक्शन के लिए होती है रियासत, और इसीलिए आप उसको टैक्सेस भी देते हैं, उसकी उसकी आप बातें भी मानते हैं। यही कॉन्ट्रैक्ट है ना रियासत का और अवाम का। तो वो जो रियासत है, वो उनको इंसाफ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट इस वक़्त बनी हुई है। आपको देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक़्त जो सिचुएशन बनी हुई थी,
اور جس طریقے سے GIT وہاں سے ہو کے آئی ہے، اور جس طرح لیت و لال ہو رہا تھا، اس میں میں سوچ رہا تھا کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ کیا ان کی حالت ہوگی؟ وہ شعر ہے نا کہ وہ نالے ہیں بے تابی کے، وہ نالے ہیں بے تابی کے، چیخ اٹھتا ہے سناٹا بھی، چیخ اٹھتا ہے سناٹا بھی، یہ درد کی شب معلوم نہیں کب تک کے لیے بیدار ہوئی۔ اب یہ جو ان کی درد کی شب ہے، ارشد کی والدہ کی، یا ان کی اہلیہ جو ہیں ان کی، ان کے بچوں کی، وہ کب تک کے لیے بیدار ہوئی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ پریشر ٹیکٹکس ہو رہے ہیں، مختلف وکلاء جو ان کا کیس لینا چاہتے تھے ان کو پریشرائز کیا گیا ہے، ان کو ڈرایا گیا ہے، اور کوئی بھی شخص جو تھا وہ اس کیس کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور ابھی 1-2 دن تک پہلے تک ہم یہی سوچ رہے تھے کہ شاید اب یہ کیس جو ہے وہ ان کو خود ہی شاید لڑنا پڑے گا جا کے۔ ان کی جو اہلیہ ہیں، دونوں اہلیہ، ان کو شاید لڑنا پڑے گا۔ لیکن بڑی ہی خوشی کی بات یہ ہے کہ مجھے خبر ملی کہ جناب یہ جو ایک سلسلہ ہے اب ختم ہو گیا ہے، اور فائنلی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنا ایک کیس بھی لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح زیادتی ہوئی تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ارشد کا کیس خود لڑیں گے، کیونکہ ان کا تو اب ظاہر ہے کہ جو ایک تو ان کے ساتھ بھی ایک بڑی ناانصافی ہوئی ہے، اور ان کو بھی ایک بڑی سازش کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ سے فارغ کر دیا گیا، اور بڑے ہی ان سیریمونیس طریقے سے، کیونکہ صرف ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے چند باتیں سچی کہہ دی تھیں، اور اس کے بعد ان کو پھر نشانہ بنایا گیا اور ان کو مثال بنا دیا گیا۔ تو اب وہ چونکہ کیس ان کا چل رہا ہے، لیکن وہ پریکٹس شاید اب شروع کرنے والے ہیں، تو اب ان کو کوئی، میرا خیال ہے کہ اس میں معاملے میں کوئی لیگل لیکیونا بھی نہیں ہے، تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ یہ جو کیس ہے وہ لڑیں گے۔ تو یہ میرے لیے بہت ہی ایک قابل اطمینان بات تھی۔ تو میری پھر ان سے بات بھی ہوئی، شوکت صدیقی صاحب سے، اور پھر میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں مرحوم ارشد شریف شہید صاحب کے گھر گیا تھا، میری ان کے اہل خانہ سے ملاقات ہوئی ہے، میری ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور بہت ہی اچھی اور تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس ملاقات میں انہوں نے یہ کہا جی کہ اگر آپ یہ کیس لڑ رہے ہیں تو پھر ہم مطمئن ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ہم آپ کو اس کی نہ صرف یہ ہے کہ کیس لڑنے کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں، بلکہ اس کیس کے متعلق جتنے بھی تمام فیصلہ جات ہوں گے، اس کی تمام جو اسٹریٹجیز ہوں گی، کس طریقے سے اس کو کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ بھی اختیار جو ہے اور اس کا مجاز بھی ہم آپ کو بنا رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے وہ سارے کا سارا جو کیس ہے وہ اب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ اس کو پلیٹ کریں گے، اور وہی اس کو آگے لے کے بڑھیں گے، اس کے تمام مراحل میں وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو میری ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ سب سے بڑی خوشی کی یہ بات ہے کہ ارشد شریف مرحوم کے جو اہل خانہ ہیں انہوں نے میرے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور مجھے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمارے لیے قابل قبول ہوگا، اور بلکہ انہوں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ اس کا کچھ کوئی یعنی جو فی وغیرہ ہوتی ہے وہ لیں گے، تو وہ بھی شوکت صدیقی صاحب نے کہا کہ آپ بس دعاؤں کا جو ایک سلسلہ ہے وہ میرے لیے کریں، اور مجھے فی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ان کو ان کے جو حالات ہیں، جو کر دیے گئے ہیں حالات، اس میں ان کے لیے یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا کہ وہ کیسے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ بہرحال جس طرح کی وہ شخصیت ہیں، ان سے اس طرح ہی کے جو اقدامات ہیں ان کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ میں ان کو جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے جانتا ہوں، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ جو ان کے اہل ارشد شریف ان کے جو اہل خانہ کا ایک خیال ہے کہ شوکت صدیقی صاحب اگر یہ کیس لڑیں گے تو اس کو کسی نہ کسی جگہ پہ انشاءاللہ تعالی العزیز ہمیں اس کا رزلٹ ملے گا، کیونکہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طریقے سے ڈیلی ڈیلنگ ہو رہی ہے، GIT کے اوپر پریشر ہوگا، مختلف لوگوں کی ٹرانسفرز کر دی گئی ہیں، مختلف لوگوں کے اوپر خوف زدہ ان کو کر دیا گیا ہوا ہے۔ تو اس ماحول میں شوکت صدیقی صاحب جیسا ہی شخص جو ہے، جو کہ انتہائی دلیر ہے، اور جن کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایک ایسا بیک گراؤنڈ ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں بچتی، کیونکہ اس بیک گراؤنڈ میں ان کے جو عزیز، ان کے بزرگ جو ہیں، نعیم صدیقی صاحب، جو کہ خالق محسن کائنات ہیں،
انہوں نے کتاب لکھی ہے محسن انسانیت، سوری، انہوں نے کتاب لکھی ہے محسن انسانیت، جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک مستند کتاب کا درجہ رکھتی ہے۔ بلکہ میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ ایک خوبصورت کتاب اور ادب میں ایک بہت بڑا شاہکار، سیرت النبی کے حوالے سے بھی اور اردو کے حوالے سے بھی۔ تو اس خاندان سے اور اس خانوادے سے ان کا تعلق ہے، تو ان سے کسی بھی چیز کی، کسی بھی کمپرومائز کی انڈیو کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ارشد شریف کیس کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ تو ہیٹس آف ٹو یو جسٹس شوکت صدیقی صاحب، آپ سے ہمیں یہی امید تھی، اور مجھے اب یقین ہو چلا ہے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز اس کیس میں اب معاملات آگے بڑھیں گے، اور اس کیس کے اوپر جو لوگ کمپرومائز کروانا چاہتے تھے، اب ان کو بھی اس میں شکست ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی العزیز وہ طاقتیں یا وہ انٹرسٹس یا وہ کیا کہہ لیں گے، جو ایول ایک ایکسس ہے، ان تمام کے لیے یہ ایک خبر جو ہے یہ بڑی بھیانک خبر ہے۔ لیکن جو شہید ہیں، جو شہید کے اہل خانہ ہیں، ان کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے، اور اللہ کرے، ہماری دعا بھی ہے، اور میری گزارش ہوگی سب لوگوں سے کہ وہ بھی دعا کریں اس میں استقامت کی، اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کے لیے بھی کہ انہوں نے ایک بہت بڑا رسک لیتے ہوئے یہ کام کیا ہے، اس طرح کی ایول فورسز کو اور اس طرح کے انٹرسٹ کو، جو کہ پاکستان کی اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے کیا صورتحال ہے، اس میں وہ لگے ہوئے ہیں، ان کے آگے کھڑے ہونا اور دیوار بن کے کھڑے ہونا، یہ ایک بڑے حوصلے کی بات ہے۔ آپ سے میری گزارش ہوگی کہ آپ اس کو ضرور دعا میں بھی حصہ دیں، اور دوسری میری ایک گزارش ہوگی کہ جو لوگ اوورسیز یا جہاں جہاں پہ بھی ہیں، ان کو بھی یہ چاہیے کہ ایک فنڈ ایسا بنایا جائے جو ارشد شریف شہید کے حوالے سے ہو، جو اس طرح کے کیسز میں جو لوگ اس کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، ان کی فیس وغیرہ کا بھی اہتمام کرے۔ اور کیونکہ یہ ٹھیک ہے، شوکت صدیقی صاحب نے تو کہہ دیا کہ وہ اس میں فیس نہیں لیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اس معاملے میں پتہ نہیں کب تک چلے گا یہ سلسلہ، اور یہ کتنا ٹائم لگے گا۔ تو اس میں میری گزارش ہوگی کہ وہ ضرور اس چیز کا خیال رکھیں۔ میں نہیں چاہتا کہ شہید کی فیملی کے اوپر اس کا بوجھ پڑے، لیکن یہ ایک پاکستانیوں کے اوپر ایک قرض ہے، کیونکہ ارشد نے جو جان دی ہے وہ اس نے کسی اپنی کاز کے لیے نہیں دی، اس نے پاکستان کے لیے کاز جو ہے اس کے لیے اس نے جان دی ہے۔ اس لیے ہم سب کا فرض ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنا ایک رول ضرور پلے کریں۔ شوکت صدیقی صاحب کو ایک دفعہ پھر ہیٹس آف ٹو یو، سلام ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اس کیس میں پورے پاکستان کو انصاف ملے، ارشد کو انصاف ملے، اور ارشد کی جو فیملی ہے اس کو انصاف ملے، اور ان کی جو بیوگان ہیں دونوں کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، اور ان کو بھی جب انصاف ملے گا تو ان میں کچھ نہ کچھ تھوڑی سی انہیں چلیں ایک راحت کم از کم ملے گی کہ جنہوں نے اس کو قتل کیا وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔